सुन रहे हैं seeratlibrary.com। तुफैल ने अर्ज की कि या मुहम्मद, तेरी आवाज जो मेरे कानों पर पड़ी वो मेरे होश और खिरत ले गई। मैं इसीलिए तेरे कदम बकदम चला आया हूं। अब मैं तेरा दरवाजा छोड़ने का नहीं। लोग कहते थे जो तुझसे मिलता है वो तेरा ही हो जाता है। बस मुझसे वही हुआ। ये कलाम जो तू पढ़ रहा था मैंने सुना, वो मेरे दिल में घर कर गया। मुझे बताइए ये क्या है, मुझे सब कुछ समझाइए, मुझे अपना खुदा दिखाइए। सुरूर कोई खुदा है और बिज़रूर तू उसका पैगंबर है। या मुहम्मद, मुझे तेरी रोशनी में नूर नजर आ रहा है। मेरी आंख अब खुली है। ऐ शीशे खूबरू, तेरी खूबी की जानिब बेनवा गदा दस्ते सवाल दराज किए खड़ा है। दे इसे ज़कात हुस्न अपने नाम की और अपने खुदा के नाम की। या मुहम्मद, कर एक निकाह मेहर दर भी। किसी शायर ने क्या खूब कहा, ऐ चांदी के वजूद वाले, साहिबे जलाल और फूल के जिस्म वाले, हमारे गमज़दा दिल पर निगाह मुसर्रत फरमा। वो मैं ही हूं जो आपके कूचे से गुजरता हूं। ये वो जगह है जहां से बादे सबा को भी गुजरने का हौसला नहीं। जामी आपकी महफिल नाज में आने का हौसला नहीं रखता, लेकिन शहनशाह खुद फकीर के दरवाजे पर हाजिर होते हैं। भला तुफैल जैसा नामी गिरामी शख्स बारोब बारुसूख सरदार मुशर्रफ इस्लाम हो और मुशरिकीन मक्का खामोश रहें, यह कहीं मुमकिन था? उनके तो तन बदन में आग लग गई। खदीजा की रहलत। उन्हीं अय्याम में आपको एक भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। हजरत खदीजा दफातन बीमार हो गईं। उनका आखिर वक्त आ पहुंचा और ताइर रूह जिस्म खाकी से परवाज कर गया। मोमिनीन को उम्मुल मोमिनीन की वफात का बड़ा भारी सदमा गुजरा, मगर सैयदुल मुस्लिमीन के दिल पर जो सदमा मुस्लिमाए अव्वल के गुजर जाने से हुआ, उसका रकम करना कुदरत कलम से बाहर है। जो चोट नबीउल्लाह के दिल पर उस पाक रूह के गुजर जाने से पहुंची जिसने तमाम आलम में सबसे पहले आपकी नबूवत तस्लीम की थी, उसका बयान ताकत इंसान से बाईद है। जिस हबीब खुदा का खदीजा जैसा मुहिब उसके पहलू से किनारा कर गया हो, उसके गमो अंदोह का तज़किरा बशर के मकदूर से दूर है। इस मोह से यक कलम आपके सर पर एक कोहे गम आ टूटा, और ये लाजिम था क्योंकि खदीजा बड़े पाए की रफीक और बड़ी खूबी की बीबी थीं। खदीजा वो थीं जिसने अपना ज़रो माल, अपना जाहो जलाल उस माहे जमाल पर तसद्दुक कर दिया था। अपने प्रीतम पति के चैन को अपना सुख और उसके दर्द को अपना दुख बना लिया था, और अपने परानों से प्यारे पिया की पूजा अपना धारण धार लिया था। ऐसी रूह की दुनिया से रहलत अगर हजरत की खुशी की रहलत न होती तो और क्या होती? रफीक़ा हयात की याद इस शहदो आलम के सफ़ाए दिल पर ऐसी नक्श हुई कि फिर अपनी जिंदगी के साथ ही गई। आप खदीजा को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे और फरमाते थे कि दुनिया में 4 औरतें निहायत आला दर्जा पा चुकी हैं। हजरत ईसा की मां मरियम, फिरौन की बीवी आसिया, हजरत की जोजा खदीजा और हजरत की बेटी खदीजा के बतन से फातिमा। अबी तालिब की वफात। खुदा की कुदरत, मुसीबत पर मुसीबत ने आपको मुंह दिखाया। उसी साल बुजुर्ग अबी तालिब भी राहिए मुल्क अदम हो गए। वो दादा का जानशीन और बाप का कायम मकाम चलता हुआ, वो यतीम का वाली और नाबालिग का सरपरस्त चल बसा। यका यका आपके दिल को दर्द ने आ घेरा और तबीयत पर कलक ने काबू पा लिया। दिल में बारहा यही ख्याल आता कि मेरे लिए मेरी दिलदार खदीजा और मेरे जानिसार चचा ने क्या क्या कुछ न किया। क्या जान की राहत और क्या तन का आराम, सब ही कुछ उन्होंने छोड़ा, मगर उम्र भर वफा से मुंह न मोड़ा। क्या आज मैं इस दुनिया में बगैर इन दिलदारों के हूं? अरमान सद अरमान, अब मेरे दुख में कौन रोएगा?
اور کون میرے درد میں شریک حال ہوگا؟ ایک زمانہ میرے ساتھ جنگ و جدل پر ہے اور ایک دنیا میرے قتل پر آمادہ۔ اب کون میرے دکھی دل کو سہارا دے گا اور کون اس آتما کی ڈھارس بنے گا؟ دعا بدرگاہ مولا۔ اے میرے مولا، میری مدد کر، میرے کارساز، میرا بگڑا کام بنا، مجھے ذلت سے بچا کہ میں بہت عاجز ہو چکا ہوں۔ تو بندہ نوازی کر کہ میں تیرے کمتر بندوں سے ہوں۔ اے پاک ذات، تو میرے گناہوں پر چشم پوشی کر کہ میں مستحق کے چشم پوشی ہوں۔ اے کریم، مجھ پہ نظر کرم کر کہ میں ملتجی کرم ہوں۔ اے خداوند، میں اپنی ضعف و ناتوانی اور مصیبت و پریشانی کا حال تیرے سوا کس سے کہوں؟ مجھ میں صبر کی طاقت اب تھوڑی رہ گئی ہے، مجھے اپنی مشکل حل کرنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ میں اب سب لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہوں۔ اے خداوند عالم، تیرا نام ارحم الراحمین ہے۔ عاجزوں کی عذر پذیری اور مظلوموں کی دستگیری تیری خاص صفت ہے۔ اے پروردگار، تو ہی ہر شکستہ حال کا مددگار ہے، اور یہ عاجز تیری عنایت کا اور مدد کا ہر دم امیدوار ہے۔ میں نہایت کمزور ہوں، لیکن اے رحیم، تیرا رحم میری امیدوں سے زیادہ وسیع ہے۔ تیری رحمت کا نور دین و دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے والا ہے۔ یہ طاقت تیرے سوا اور کسی میں نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے میرے خدا، میں ہمیشہ کے لیے آپ کے لطف کی امید رکھتا ہوں۔ اگر آپ سے امید اٹھا لوں تو پھر کہاں امید باندھوں؟ میں نے ایک عمر اس طرح گزاری ہے جیسے دشمن سے دشمنی کی جاتی ہے۔ میں نے آپ سے بے وفائی کی ہے، مگر آپ سے وفا کی امید باندھ رکھی ہے۔ میں فقیر بھی ہوں، غریب بھی ہوں، بے کس بھی، بیمار بھی ہوں اور رونے والا بھی ہوں۔ اس شیر سے شربت شفا کی ایک سراہی کی امید رکھتا ہوں۔ میں خود سے بھی نا امید ہوں اور جہاں بھر میں سب سے نا امید ہوں، مگر تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ کی آخری صفت تو بخشنا ہے، اس لیے آپ سے بے انتہا امید رکھتا ہوں۔ ایک عمر ہو گئی ہے، میں نے آپ سے امید قائم کر رکھی ہے۔ ہر کوئی خدا سے امید رکھتا ہے، میں نے خدا کے سوا ہر کسی سے امید اٹھا لی ہے۔ ایک عمر ہو گئی ہے، میں نے آپ سے امید قائم کر رکھی ہے۔ تو دیکھتا ہے کہ میں نے خود تیرا ہی لطیف پوشیدہ پایا ہے، اور تو جانتا ہے کہ میں نے تجھ پر کس طرح امید باندھ رکھی ہے۔ اے میرے دوست، میرے اشک بہانے سے میری بینائی کم ہو گئی ہے۔ اس وقت میں نے تیری گلی کی خاک سے ہی نظر کی روشنی کی امید رکھی ہوئی ہے۔ آپ سن رہے ہیں SiratLibrary.com۔ ہجرت مدینہ۔ طفیل تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اور اسلام کا صحرا اور مکٹ ماتھے پر باندھ کر واپس اپنے وطن کو چلے گئے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نئی اذیتیں اور مصیبتیں پیچھے چھوڑ گئے۔ مکے والے پہلے ہی سے جلے بھنے بیٹھے تھے، اب طفیل کے قبول اسلام سے ان کے اندر کی آگ اور بھی بھڑک اٹھی۔ کفار نے آپ پر تعدی کرنے میں کوئی حد نہ چھوڑی اور ذلیل کرنے میں کوئی دقیقہ باقی نہ رکھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دردوں کی حقیقت اب ناگفتہ بہ تھی۔ نہ بزرگ ابی طالب سا درد مند چچا پاس تھا، نہ حضرت خدیجہ سا غم گسار پہلو میں۔ اس پر آئے دن نیا عذاب اور روز نیا عطاب۔ جو جو دنیا کے دکھ بڑھتے گئے، عشق اعلیٰ کا درد بھی ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ محبت مولا اور ہجر حق نے دنیا کی منزلیں اب اور بھی دشوار کر دیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میرے محبوب کا مکان دور ہے اور میں دل میں یہ طاقت نہیں رکھتا، عجب مشکل میں گرفتار ہوں کہ یہ منزل کیسے طے کروں۔ جب ان ظالموں کا ظلم
برداشت کی حد سے بہت بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ وہ بھی اپنے برادران دین کی جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے پیروی کریں، مگر بجائے حبش کے اب مدینہ کا رخ کریں، کیونکہ اس نگر کی دھرتی دھرم کے پودے کو اچھا مانتی ہے۔ چند ایک مدنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت بھی کر چکے تھے، اور باہر سے بھی اب خال خال مسلمان مدینے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبش سے مدینہ منورہ کو ترجیح دی۔ جدید منصوبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا۔ مومنوں نے ایک ایک دو دو کر کے مکے سے نکلنا شروع کر دیا، اور رفتہ رفتہ سب کے سب ہی شہر سے باہر چلے آئے۔ باقی یہاں اب صرف نبی اللہ، علی اور ابو بکر ماں اپنے اپنے عیال و اطفال رہ گئے۔ قریش مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے صلاح ٹھہرائی کہ محمد چونکہ اب اکیلا ہے، ہمراہی اس کے صرف 2-3 ہی ہیں، اس کو یہاں سے جیتے جی نکلنے نہ دیا جائے۔ اب وقت ہے کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس نے اپنا ایک گروہ حبشہ بھیج دیا ہے، پسماندگان کو اب اس نے مدینے کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ اب بات ایسی کرو کہ یہ یہاں سے بچ کر نکلنے نہ پائے، مگر جائے استاد خالی است۔ ابو جہل نے چنانچہ یہ تجویز پیش کی کہ بجائے اس کے کہ کوئی خاص آدمی اس قتل پر مامور کیا جائے، بہت سے آدمی اکٹھا ہو کر محمد پہ جا کے ٹوٹ پڑیں اور وہیں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں۔ یہ رائے سب کو پسند آئی اور سب نے اس منصوبے کی داد دی۔ جب یہ پخت و پس ہو گئی اور صلاح قتل بے گناہ کی پک گئی تو ابو جہل چند ایک اپنے ہمراہی ساتھ لے کر قتل کی نیت سے گھات میں جا بیٹھا۔ یہ لوگ اب منتظر تھے کہ جب موقع پائیں محمدی لہو کے پیاسے خنجر آپ کے خون سے سیراب کر لائیں اور مکے کے قتل گڑھ میں عرف عام پائیں۔ شان ایزدی دیکھیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے لیے یہی رات منتخب کی تھی۔ دشمنوں نے گھر گھیر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جگایا اور فرمایا کہ میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی نے بخندہ پیشانی اس حکم کی تعمیل کی۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دروازہ کھولا۔ دیکھا تو بہت سے قاتل دروازے پر پھر رہے تھے۔ اس وقت ان میں سے نکلنے کا حوصلہ وہی کر سکتا تھا جس کو اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتلوں کی کچھ پرواہ نہ کی اور ان کے سامنے سے گزرتے ہوئے چلے گئے اور ابو بکر کے گھر جا پہنچے۔ وہاں سے ابو بکر کو ساتھ لیا اور رات کی تاریکی میں طواف کیا اور فرمایا، اے واحد خدا کی عبادت گاہ، میں تیرے قریب رہنا اور تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بت پرست مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے جدا ہوتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملوں گا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے گئے اور مکے کی حدود سے آگے نکل گئے، اور جب صبح ہوئی تو قاتلوں نے دروازہ توڑا۔ دیکھا تو علی مزے کی نیند سوتے تھے۔ حیران رہ گئے، پوچھا محمد کہاں ہے؟ علی نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم۔ وہاں سے وہ دوڑتے ہوئے ابو بکر کے گھر پہنچے، مگر وہاں کیا رکھا تھا؟ غصے اور کرودھ کا بھوت ان کے سر پر ایسا سوار ہو گیا کہ ان کی شکل ڈراؤنی اور صورت محیب بن گئی۔ رنگ ان کا غصے سے کالے ناک سا ہو گیا اور آنکھوں سے خون برسنے لگا، اور کیوں نہ ہوتا، ان کے ہاتھ سے ایک تو شکار جاتا رہا اور دوسرے خجالت و ندامت شہر بھر کی ان کو اٹھانا پڑی کہ یہ سب کچھ کیا بھی مگر پھر بھی ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ان لوگوں نے دیوانہ وار
مکے میں شرق سے غرب اور شمال سے جنوب دوڑ دوڑ کر چپا چپا زمین چھان ماری، مگر وہ کام دل ان کو حاصل نہ ہوا اور نہ وہ صید ان صیادوں کے ہاتھ چڑھا۔ دشمنوں نے بڑے بڑے انعام و اکرام رکھے کہ جو بد کردار اس نیکوکار کی گردن کاٹ کر لائے گا اسے بہت کچھ مال و متاع دیا جائے گا، مگر کہاں رسول خدا، کہاں بندہ کمتر۔ غار کے منہ پر عنکبوت کا جالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں، جو مکے سے 2.5 میل کے فاصلے پر تھی، پناہ لی۔ ابو جہل کا گروہ اس غار کے عین سامنے سے گزرا، مگر ان کو ایسا دکھائی دیا جیسا کہ غار کے منہ پر ایک عنکبوت نے جالا تن دیا ہوا ہے، بلکہ ایک کبوتری نے اس پر انڈے بھی دے دیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ تصور کر لیا کہ اگر یہاں کوئی آدمی داخل ہوا ہوتا تو اس غار کے منہ پر جالا کیسے بنا رہتا، اس لیے وہ اندر داخل ہی نہ ہوئے اور پاس سے گزر گئے۔ الغرض، جو راستے اپنی بدعملی کو سر انجام دینے کے لیے ان بد اعمالوں کو سوچے، ان سبھی پر انہوں نے عمل کیا، مگر ان کو مراد دل حاصل نہ ہوئی۔ ختم النبیین کا خاتمہ کرنے والے اپنی کرتوتوں کا آپ ہی خاتمہ کر کے آخر دست حسرت لیے بیٹھ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز کے بعد غار سے نکل کر مدینہ آ پہنچے۔ ادھر علی بھی دشمنوں کے داؤ پیچ سے بچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینے آئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد۔ مومنین مدینہ کو موہن کا مکھڑا دیکھ کر چاند چڑھ آیا۔ مسرت کی حد سے مسرور ہوئے جاتے تھے اور کسی کے پریم میں چور۔ جگہ جگہ انہوں نے شادیانے بجائے اور گھروں میں گھی کے چراغ جلائے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہتا تھا کہ میرے ہی گھر چلیے اور قیام کا شرف مجھے ہی دیجیے۔ اگر محبت میں رشک نہ ہو اور عشق میں رقابت نہ ہو تو پریم کی جوت کا دیا بھلا کیوں کر جلے؟ لوگ بے قرار ہوئے جاتے تھے کہ دیکھیے آج یہ محمدی مہمان کسے اپنا میزبان منتخب کرتا ہے اور کسے آج یہ عزت ابدی بخشتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کا یہ شوق و رغبت اور یہ جوش محبت دیکھ کر بڑے بشاش تھے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ احساس بھی تھا کہ کسی کا دل نہ دکھے۔ جو شخص اپنے دشمن کی دل آزردگی برداشت نہ کر سکتا تھا، وہ بھلا اپنی امت کے کسی بشر کی دل شکنی کب گوارا کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو مخاطب ہو کے کہا، بھائی مسلمانوں، میں اپنی اونٹنی کی مہار چھوڑ دیتا ہوں، جہاں وہ جا کے ٹھہر جائے بس وہی میرے ٹھکانے کی جگہ ہوگی۔ تم سب اس پر رضامندی ظاہر کرو۔ سب نے آمین کہی۔ اب ہر ایک منتظر تھا کہ دیکھیے کس کی قسمت آج رنگ دکھاتی ہے، مگر ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب کا بھی تو کوئی ہی پیدا ہوا کرتا ہے۔ ذات حق کو اس کا نام عالم میں قائم رکھنا تھا۔ اونٹنی اس کے گھر کے آگے آ ٹھہر گئی۔ بیچارہ ایک مفلس مومن اور بے کس بشر تھا، مگر بھاگوں کا بڑا دھنی۔ اونٹنی کا وہاں ٹھہرنا تھا کہ لوگ اسے مبارک پر مبارک دینے لگے، اور اس کے اپنے دل کی خوشی اور مسرت کی تو کوئی حد ہی نہ تھی۔ جس جگہ محمدی ناقہ جا کے بیٹھا تھا وہاں اب مسجد نبوی موجود ہے۔ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اور اپنے اصحاب کی شمولیت سے کچی اینٹوں اور کھجور کی لکڑیوں سے کھڑا کیا تھا۔
آغاز اذان۔ مسلمانوں کی تعداد چونکہ اب دن بدن بڑھ رہی تھی، مسجد میں نماز کے لیے گھر گھر جا کے لوگوں کو بلانا کٹھن معلوم ہونے لگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے صلاح پوچھی کہ کوئی ایسی تجویز بتائی جائے کہ جس سے سبھی کو نماز کے لیے ٹھیک وقت پر اطلاع مل جایا کرے۔ کسی نے کہا گھنٹا بجاؤ، کسی نے کہا آگ جلاؤ، کسی نے کہا ناقوس کھٹکاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ان بے جان چیزوں سے جو بھلا کام لیتے ہو، کیوں نہ انسان خود انسان کو اور خدا کے نام سے بلائے، تاکہ لوگوں کو یہ علم بھی ہو جائے کہ خدا کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز پسند کی۔ آغاز اذان اس طرح سے ہوئی۔ سردار مدینہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے باشندوں میں قومیت کی ایک روح پھونک دی تھی۔ کیا مسلم، کیا کفار، اور کیا مہاجر، اور کیا انصار، سبھی نے ایک دوسرے سے اتحاد اور اتفاق کا سبق سیکھ لیا، اور وہ پرانی عربی عادات اور برے خصائل ترک کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بخوبی ذہن نشین کرایا کہ خواہ ہم میں اختلافات کچھ بھی ہوں، مگر ہم لوگوں کو قومیت کا احساس رکھنا لازم ہے۔ بغیر اس کے کوئی قوم فلاح نہیں پا سکتی۔ اگر ہم لوگ باہمی تنازعات میں ہر وقت الجھے رہیں گے تو دائمی کسی نہ کسی غیر کی اطاعت میں رہیں گے۔ ہر بشر کو چاہیے کہ مقدم خیال وہ اپنے قوم کا دل میں رکھے اور اپنی ذاتی خواہشات کو قومی خیالات پر کبھی ترجیح نہ دے۔ جو شخص ترجیح دیتا ہے وہ انسان کے درجے سے اتر کر حیوانوں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ شیوا حیوان کا ہے کہ وہ صرف اپنا ہی پیٹ پالن کر سکتا ہے۔ ہم جنسوں کا اسے کچھ فکر نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اسے سوچ اور سمجھ کی طاقت اللہ نے اتنی ہی عطا کی ہے، مگر انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اس لیے کہ اسے فکر کی طاقت خدا نے دی ہے۔ لازم ہے کہ تم انسان کا جامہ پہن کر انسان کے خصائل اختیار کرو اور اپنی قوم کا ہر وقت خیال مقدم رکھو۔ قومیت کا سب سے اول اصول یہ ہے کہ قومی معاملات میں امتیاز فرقہ و جماعت بلا وجہ نہ رکھو۔ اسے تعصب کہتے ہیں۔ یہ ہٹ دھرمی ہے اور اس نے اکثر قوموں کو دیمک کی طرح چاٹ لیا ہے۔ اے مدینے والو، یہ تعصب بری بلا ہے، اس سے بچنا۔ لوگ اس نصیحت پر کاربند ہونے لگے اور ان میں یکجہتی اور یگانگت کے آثار بھی نمودار ہونے لگے۔ اب ان کو خود بخود ایک ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہونے لگی جو قوم کا رہنما ہو۔ گری ہوئی قوم کا یہ خاصہ ہے کہ ہر ایک ان میں یہی سمجھتا ہے کہ کوئی ہمسا کہاں۔ ہر ایک دوسرے کے نقائص چھانٹتا رہتا ہے مگر اپنے عیوب کی اصلاح نہیں کرتا۔ ہر ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتا ہے مگر متفق الرائے ہونے کی کوئی سعی نہیں کرتا۔ اہل مدینہ کی جب حالت سدھرنا شروع ہوئی تو انہوں نے فوراً ہی یہ عیب اپنے آپ میں تاڑ لیا کہ ان کا پرانا رویہ ایک شترے بے مہار کا سا تھا، جدھر جس کا منہ اٹھا ادھر ہی چل دیا۔ نہ کسی سے صلاح تھی نہ کسی کا مشورہ۔ تنظیم کی طاقت ان پر پہلی دفعہ اب نمایاں ہونے لگی۔ جتھا بندی کی خوبی اور جتھے دار کی ضرورت انہیں پہلی مرتبہ اب محسوس ہوئی، لیکن اب ان کو ایک سردار مل گیا تھا جس سے بڑھ کر سلیم الرائے، ہر ایک کی ضرورت کو سمجھنے والا، ہر ایک کی بھلائی کا خواخاں دنیا نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دنیا کے سرداروں کا سردار مہامت محمد ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سرداروں سے بہتر تھے اور صفات عالیہ تاجداروں سے بڑھ کر مسلم و نامسلم سب کے بخت خفتہ بیدار ہوئے اور سب نے بالاتفاق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار مان لیا۔
اب آپ حاکم مدینہ منورہ تھے، مگر ایسے حاکم جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، جو نہ تخت رکھتے تھے نہ تاج، مگر جس کا حکم سینوں میں دلوں کو لرزا دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر جو تعدی نامسلم لوگوں نے روا رکھی وہ تو درکنار رہی۔ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ جو بد اخلاقی اور بے رحمی کفار نے کی، اسے سن کر جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عرصہ دراز تک یہ لوگ خاموش رہے، آخرش مجبور ہو گئے۔ جب جان پرا بنے تو ظالم کے پنجے سے اپنی اور اپنے بال بچے کی جان بچانا انسان پر ایک فرض اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں آخر ہر چیز کی ایک حد ہوا کرتی ہے، یہاں معاملہ حد سے کہیں زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جل جس قدر بھی سیتل اور ٹھنڈا ہو، مگر اگنی کی تپش سے وہ بھی اسی طرح تپ جاتا ہے اور ایسے ہی جلاتا ہے جیسے کہ اگنی خود۔ ان سیتل سبھاؤ اور نیکو مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے آگ کے ایک جلتے بلتے تندور میں ڈال دیا ہوا تھا۔ ان کی بے کسی کا یہ عالم تھا کہ ان کے لیے اب نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن تھی۔ جائیں تو جائیں کہاں اور کریں تو کیا کریں۔ مسلمان اصولاً لڑائی سے بہت کتراتے تھے، دراصل وہ لڑائی کی طاقت بھی نہ رکھتے تھے۔ ان کا ایک گروہ مکے سے نکل کر حبشہ چلا گیا تھا، دوسرا مشرکان مکہ کی تعدی سے تنگ آ کر مدینے میں ہجرت کر آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غاروں میں جا پناہ لی، طرح طرح کی اذیت و مصیبت اٹھائی، مگر لڑائی کا قصد نہ کیا۔ ایسے فرقے پر یہ گمان کرنا کہ وہ ملک گیری کی تمنا میں آمادہ بجنگ رہا کرتا تھا ایک امر ناواجب ہے۔ یہ خیال کہ ایک مٹھی بھر مسلم اٹھ کر عرب کے وحشی و خونخوار کفار سے لڑائی پر تلے رہتے تھے، قرین قیاس نہیں ہو سکتا۔ اتنی تھوڑی بساط سے ایک پہاڑ سے جا ٹکر مارنا یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے جس کا اپنا سر چکرایا ہوا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عقل قل کی نسبت یہ خیال پیدا کر لینا کہ وہ اپنی جماعت کو ایسی مصیبت میں پھنسانے سے بھی گریز نہ کرتے تھے، ایک بے سمجھ، مورخ اور جاہل اجہل ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ قوی شہادت اس امر کی موجود ہے کہ جہاں مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے، یا تو اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دشمنوں کے پنجے سے چھڑائیں، یا اس لیے کہ دوسرے مظلوموں کو ظالموں سے نجات ملے اور اسلام کا نام دنیا میں قائم رہ جائے۔